14वां पारा जिसमें दो सूरतें हैं, एक सूरह हिजर है और दूसरी सूरह नहल है। सूरह हिजर में असहाबुल हिजर यानी पत्थरों वाले, यानी उसमें अ, आप ये कह लें कि पत्थर तराश कर जो अपने घर बनाते थे और इंतहाई मजबूत किस्म की कौमें थीं, लेकिन अल्लाह को जब नहीं माना तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर आया। तो उनका तज़किरा है, जिसमें बिलखुसूस इंसान को मिट्टी से बनाना, शैतान को और जिन्नात को आग से बनाने के नतीजे में फिर शैतान का ये कहना कि मैं तो आग से बना हूं तो आग मट्टी को सजदा कैसे करे। तो इसका पूरा एक वाकया इसके अंदर मज़कूर है, और जिसमें फिर शैतान अल्लाह ताला से मोहलत चाहता है कि क़यामत तक आने वाले इंसानों को मैं गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे होंगे लेसा लका अलैहिम सुल्तान, तो उनके ऊपर आपका बस नहीं चल सकेगा। जो गुमराह होंगे तो वो ठीक है, वो आपकी तरफ ही जाएं, तो जहन्नम को मैंने भी आपके जरिए से और आपके आपके साथ उनको भी लेकर जहन्नम को भर देना है। तो ये पूरा वाकया इसके अंदर मज़कूर है। इसी तरीके से सूरह नहल, शहद की मक्खी, अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हुक्म फरमाया कि आप जाएं और फलों का रस जो है वो जमा करें, और उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो छत्ती का डिज़ाइन है, और उसके बाद फिर उसकी उस तरतीब से शहद को तैयार करना जिसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा भी है, इसको अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है। और एक मिसाल के तौर पर सूरह नहल को बयान किया है माशरे के लिए, कि माशरा नज्म ज़ब्त के साथ चलता होता है। माशरा किसी अमीर की इताअत के साथ चल सकता है, अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं चल सकेगा। और इसी तरीके से इसमें बहुत ही अहम एक आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा, कि तीन चीज़ों का अल्लाह ताला करने का हुक्म दे रहे हैं, तीन चीज़ों से मना फरमा रहे हैं। और यही वो तीन चीज़ें जो करने की हैं और वो तीन चीज़ें जो न करने की हैं, ये अगर माशरे के अंदर होंगी तो वो माशरा एक कामयाब माशरा होगा, वो मुल्क और वो सोसाइटी एक कामयाब सोसाइटी होगी। तो ये क्या है, इंशाल्लाह आज हम इनको भी देखेंगे। चलें हम स्क्रीन पर जाते हैं और आज की इस खुलासे की स्लाइड्स को देखते हैं, जो इंतहाई दिलचस्प तैयार की गई हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एक छोटी सी ऑडियो क्लिप को भी हम देख लेंगे। तो इंसान का यहाँ पे तज़किरा है, और फिर शैतान का तज़किरा है, और फिर शुक्रगुजारी जैसी नेमत का तज़किरा है, और जिम्मेदार इन जिंदगी का एक कुरानी नक्शा आज हमें देखने को मिलेगा। 14वें पारे में सूरह हिजर और सूरह नहल है, इसकी रोशनी में जदीद माशरे के बहरानों का हल इंशाल्लाह इन स्लाइड्स के अंदर पेश किया जाएगा। सबसे पहले देखें, तीन पार्ट हम कर सकते हैं, कि एक है कि इंसानी जिंदगी की तख्लीक और उसका मकसद, ये मज़कूर है। और फिर इबलीसी वसाविस, मादी तकब्बुर और तबाही का रास्ता। और फिर तीसरे नंबर पर सूरह नहल के अंदर बहुत सारी नेमतों का जो तज़किरा है, कि कायनाती नेमतें और शुक्रगुजारी पर मबनी समाजी दस्तूर। अब तकबर की इब्तदा और मादी कशमकश, कि आदम अलैहिस्सलाम सल्साल मिन हम्अ मसनून, सड़े हुए स्याह गारे की खनखनाती मट्टी से पैदा किए गए, तो इसके अंदर आजिज़ी और बंदगी की अलामत होती है, जैसे कि आप तस्वीर से देख रहे हैं। और इबलीस, ये नार समूम, इंतहाई गर्म बगैर धुएं की आग, अ, इससे पैदा किया गया, और इसके अंदर जो है वो तकब्बर और मादी बरतरी का दावा होता है। तो इब्लीस का चैलेंज ये था कि लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दि वलअग़वियन्नहुम अजमईन, के गुनाहों और नाफरमानियों को दुनिया में मैं खुशनुमा बनाकर इनको मैं गुमराह करूंगा। तो ये उसका अल्लाह ताला से मोहलत मांगना था। अखलाकी जवाल और मादी तरक्की का इंजाम। अब देखें, असहाबुल हिज्र कौम समूद, पहाड़ों को तराश कर बनाए गए इंतहाई मजबूत और महफूज मकानात। अब यहाँ पे देखें, आज भी ये अरब के सहराओं में मिलते हैं। नतीजा ये है कि मादी तरक्की कहर इलाही से न बचा सकी। एक होलनाक चंगाड़, सैहा जिसे कहा जाता है, उससे ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, और अपने घरों के अंदर उस चीख ने इनके कलेजों को फाड़ दिया। कौम लूत, फितरत से बगावत और बदफेली का इरादा उनका था, और इरादा क्या बल्कि वो करते थे। तो नतीजा ये हुआ कि बस्तियों को उलट दिया, और पक्की हुई मट्टी यानी सिज्जील के पत्थरों की बारिश उनके ऊपर फिर कर दी गई। और आज भी अगर आप डेड सी को देखें सर्च करके, तो वो इस वक्त दुनिया की सबसे नशीबी और सबसे निचली सतह की, जो यानी दुनिया के अंदर अगर कोई यानी अर्थ के ऊपर जो सबसे पस्त जगह है, वो डेड सी का एरिया है। और अल्लाह का कानून मकाफात अमल अटल है। टेक्नोलॉजी और दौलत अखलाकी मौत का मदावा नहीं बन सकती। सूरह नहल है, तो सूरह नहल के अंदर नेमतों का पूरा तज़किरा है। इसको सूरत न्याम भी कहा जाता है, कि सूरह नहल में कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर किए जाने के दलाइल हैं, कि जैसे हैवानात हैं, कि सर्दी से बचाओ, खुराक और सवारी का सामान। अब देखो, इनकी ऊन से आप सर्दी का बचाव करते हो। अब ये देखो, ये नेमतें सारी यहाँ पे हैं। और पानी के अंदर देखें, सीपी और उसके अंदर मोती आपको तलाश करने से मिल जाते हैं। आसमानी पानी यानी पीने का पानी, जैतून, खजूर, अंगूर और बागात की रोईदगी, समंदर, ताज़ा गोश्त और पहनने
کے لیے موتی و زیورات، یہ کائنات غاصبانہ قبضے کے لیے نہیں ہے بلکہ شکر گزار رویے کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں شہد کی مکھی کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور پورت سورت کا نام بھی اس کے ساتھ رکھا ہے، الہام اور نظم و ضبط ہے۔ کہ دیکھیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، کہ الہی الہام تھا کہ ادنا ترین مخلوق بھی اللہ کی جبلی رہنمائی یعنی وحی کے تحت بہترین نتائج پیدا کر سکتی ہے، تو ایک انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ کامل ہندسہ دیکھیں مسدس، یہ 6 کونوں والا چھتے کا ہر ڈبہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 6 کونوں والا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ان 6 ڈبوں کی وجہ سے کوئی بھی چھتے کے اندر جگہ وہ فالتو نہیں بچتی، وہ ساری کی ساری جگہ جو ہے وہ کام میں آ رہی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ ایک انتہائی کمزور ترین مخلوق یہ کیسے ڈیزائن کر لیتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کے سائز کے اندر بھی کمی نہیں رہتی۔ تو یہ جگہ اس طرح کی اور اس طرح کا ڈیزائن بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو براہ راست حکم اور اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیزائن ہے۔ نظم و ضبط یہ کہ ایک سردار مکھی یعصوب کی مکمل اطاعت چلتی ہے، یکجہتی اور کام میں انتہائی نفاست ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین جو مشروب تیار ہوتا ہے وہ شہد، وہ یہاں سے تیار ہوتا ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور رہنمائی سے یہ ایک نظم و ضبط والی ایک چیز ہے، اور یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکیزہ رزق کی تلاش اور استقامت، جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے یہ فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر ایک پھلوں سے آپ کھاؤ، مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوسنا حلال اور پاکیزہ رزق کے لیے محنت اور جدوجہد کا قرآن یہ سبق ہے کہ آپ نے خود محنت کرنی ہے، اور خود محنت کے نتیجے میں پھر وہ شہد تیار ہوگا۔ اور سیدھا راستہ فرمایا کہ فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، اللہ کے ہموار کیے ہوئے راستے پر چلنا ہے، شریعت کے سیدھے راستوں پر استقامت ہے، بغیر بھٹکے اپنی منزل پر لوٹنا، یہی صراط مستقیم کی دلیل ہے۔ مومن کی مثال اور معاشرے کے لیے شفا، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان پٹ کے دنیا کے مختلف تلخ و شیرین حالات کا سامنا انسان کو ہوتا ہے، اور پروسیس یہ ہوتا ہے کہ الہی احکامات کی پیروی جب وہ کرتا ہے، جس طرح مکھی نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے کہ مومن کا عمل اور گفتگو معاشرے کے لیے شہد کی طرح میٹھی، حکمت سے بھرپور اور قلبی امراض کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ تو یہ شہد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ پھر اسی سورہ نحل کے اندر یہ سب سے بہترین آیت ہے، قرآنی دستور حیات ہے اور جامع ترین ایک قانون ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا، اور ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان 3 چیزوں سے معاشرے کے اندر منع کیا گیا۔ تو یہ 6 امور اگر سوسائٹی کے اندر ہوں اور ان کے اوپر عمل ہو، یعنی پہلے 3 کو کرنا اور دوسرے 3 کو نہ کرنا، تو پھر یہ ایک کامل معاشرہ کہلاتا ہے اور پرامن معاشرہ کہلاتا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں خیر کو اپنانے اور شر سے بچنے کے حوالے سے سب سے جامع آیت ہے۔ یہ آیت انسانی نفسیات کی مکمل اصلاح کرتی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بھلائی کے 3 ستون ہیں سماجی اور توازن اور بھلائی کے۔ نمبر 1 عدل ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عدل، انصاف اور اعتدال، افراد و تفرید کے درمیان درمیانی راستہ، حقوق کی مکمل ادائیگی اور کسی کو اذیت نہ دینا، ظاہر اور باطن کا یکساں ہونا، یہ عدل کے اندر آئے گا۔ اور دوسرا فرمایا احسان، حسن سلوک، حق سے بڑھ کر دینا اور بھلائی کرنا، فرائض کو خوبصورتی اور کمال کے ساتھ ادا کرنا، باطن کا ظاہر سے زیادہ بہتر ہونا، یہ احسان تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان کا تحفظ ہے، معاشی اور جذباتی تحفظ کے ذریعے سماجی ہم آہنگی۔ تو یہ 3 چیزیں معاشرے کے اندر اگر آ جائیں، اور یہ 3 بگاڑ اور برائیوں کو اگر معاشرے سے نکال دیا جائے، جو یہ نفسیاتی جڑیں ہیں، ایک فحشا ہے، بے حیائی، نفسیاتی جڑ، قوت شہوانیہ، حیوانی خواہشات، شریعت کی حدود سے متجاوز لذات، جو معاشرے کو اخلاقی بگاڑ کا شکار کرتی ہیں۔ اور نمبر 2 منکر، ناپسندیدہ افعال، نفسیاتی جڑ ہے کہ قوت غضبیہ، غصے اور درندگی کی قوت، وہ افعال جنہیں عقل مسترد کرتی ہے، جن کا مقصد دوسروں کو تکلیف اور شر پہنچانا ہے۔ اور تیسری چیز بغی، ظلم اور سرکشی، نفسیاتی جڑ ہے کہ قوت وہمیہ، شیطانی قوت، دوسروں پر غلبہ پانے اور حقوق غصب کرنے کا تکبر، وہ گناہ جس کی سزا دنیا میں سب سے جلدی ملتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ معاشرے سے ختم کر دی جائیں، یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔
عصری تطبیق اگر ہم اس پورے پارے کی دیں تو انسانی تکبر اور ابلیسی ذہنیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے انسان مادی طاقت اور سائنسی عروج کی بنیاد پر بالکل اسی تکبر کا شکار ہے جس کا مظاہرہ ابلیس نے کیا تھا۔ اصحاب الحجر کی طرح ہمیں بھی فلک بوس عمارتیں بنا کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ قرآن وائرنگ ہے کہ اخلاقی زوال اور بغاوت کی صورت میں کوئی جدید ٹیکنالوجی کار اعلائی سے نہیں بچا سکتی۔ عصری تطبیق نمبر 2 ہے کہ ماحولیاتی استحصال اور شکر گزاری کی کمی۔ ماحولیاتی تباہی، کلائمیٹ چینج وسائل کے بدریغ استعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان کا خود کو کائنات کا منصف مزاج امین سمجھنے کے بجائے متکبر مالک سمجھ لینا، اس سے پھر یہ خرابی آتی ہے۔ قرآن کے مطابق نعمتیں شکر گزار بننے کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ شکر گزاری کی کمی دراصل شیطانی ایجنڈے کی کامیابی ہے۔ عصری تطبیق نمبر 3 ہے کہ عالمی اخلاقی بحران کا واحد حل یہ ہے کہ آج کے عالمی معاشی اور معاشرتی نظام میں فحشا، منکر اور بغی، غیر انسانی رویوں اور ظلم کا دور دورہ ہے۔ علاج یہ ہے کہ جب تک عالمی سطح پر عدل قائم نہیں ہوگا اور انفرادی رویوں میں احساس نہیں آئے گا، انسانیت ابلیسی وساوس اور نفسیاتی سزاؤں سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ قرآنی دستور ہی واحد نجات ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ بقا اور فلاح کا راستہ شکر گزاری میں ہے۔ شہد کی مکھی کا ماڈل ہے کہ کائنات سے بہترین اخذ کرنا اور معاشرے کو شفا لٹانا، یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ اور تباہی کا راستہ تکبر ہے، ابلیس، قوم لوط اور سمود کا راستہ مادی غرور اور وسائل کا استحصال۔ انسان اور شیطان کی اس کشمکش میں کامیابی کا اکلوتا راز شکر گزاری میں ہے، عدل میں ہے اور احسان پر مبنی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ کائنات کی نعمتوں کو معاشرے کی تعمیر کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ آج کی ہماری اس پریزنٹیشن کا مختصر یہ خلاصہ تھا، اور اب ہم مختصر سی ایک آڈیو کلپ بھی آپ کو سنواتے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اس پورے خلاصے میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، اور وہ اس کا ایک خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ہم یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ 14ویں پارے کے قرآنی پیغامات کا ایک فوری اور جامع خلاصہ ہے۔ سورۃ الحجر اور سورۃ النحل ہمیں سکھاتی ہیں کہ آج کے اس تیز رفتار اور مادی دور میں ہم تکبر سے بچ کر ایک متوازن اور شکر گزار زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا سبق تکبر اور شکر گزاری کا فرق ہے۔ شیطان نے خود کو انسان پر برتر سمجھ کر تکبر کیا، بالکل ویسے ہی جیسے طاقتور قوم سمود نے اپنے پہاڑی قلعوں پر غرور کیا تھا۔ اور ذرا سوچیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مادی طاقت یا ٹیکنالوجی ہمیں بچا نہیں سکتی۔ ہماری اصل بقا صرف اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری میں ہے۔ دوسرا حیرت انگیز سبق ہمیں شہد کی مکھی سے ملتا ہے۔ سورۃ النحل، جسے نعمتوں کی صورت بھی کہتے ہیں، بتاتی ہے کہ کیسے یہ ننھی سی مکھی اللہ کے الہام سے کمال نظم و ضبط کے ساتھ ہمارے لیے شفا بخش شہد بناتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ہم بھی کائنات کے وسائل کو تباہی اور استحصال کے بجائے ہمیشہ معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ تیسرا اور آخری نقطہ قرآنی سماجی دستور ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 90 ہمیں واضح طور پر 3 باتوں کا حکم دیتی ہے، یعنی عدل، احسان اور رشتہ داروں کی مدد، اور اس کے بالکل متوازی 3 چیزوں سے سختی سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی۔ تو مختصر یہ کہ ایک کامیاب اور پرامن زندگی کا اصل راز تکبر کو یکسر چھوڑ کر رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور معاشرے میں عدل و احسان کو اپنانے میں ہی پوشیدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔